सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त ख्वाजा आसिफ मीडिया से बात कर रहे हैं। करती है ये मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, पता लगा है कि बेंच टूट गया है और एक जज के जो है वो दस्तबरदार होने से अब कोई नया बेंच बनेगा। ये इस बात की निशानदेही करती है ये जो आज बेंच का टूटना है या जो 4-3 और 3-2 की जो क्राइसिस चल रही है, इस बात की निशानदेही कर रही है कि ऑल इसमें कोई ऐसे डिसीजन उठाने की ज़रूरत है अदालत उज़्मा की तरफ से जिसमें ये जो क्रैक्स नज़र आ रही हैं, दरारें नज़र आ रही हैं, वो दरारें दूर हों। और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो मुत्तहिद नज़र आए आइन की हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जो जिन हालात पे जिस नहज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है ये अदालत उज़्मा कहलाती है, ये इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान के अंदर। उनके तमाम जजेस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है को इस अदारे का जो वक़ार है, इस अदारे की जो इज्जत है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें, अपने कॉन्डक्ट के साथ भी और अपने फैसलों के साथ भी। जो नज़र आ रहा है उससे ये चीज़ साबित नहीं हो रही। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि तमाम अदारे जो हैं वो इंतशार का इस वक्त शिकार हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उनमें रिफ्ट्स हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी जो है एक तारीख के ऐसे मोड़ के ऊपर अदालत उज़्मा इस वक्त खड़ी है जहां पे उनका जो रोल है वो तारीख साज होगा। वो इंसाफ का तराजू है जो है उसके पलड़े बराबर रखे। इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ है वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो फर्ज आयद किया है आइन ने इन मोहतरम जजेस के ऊपर, इस वक्त उसकी अदायगी की अशद ज़रूरत है। मैं इससे ज़्यादा जो है अब कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एहतराम है अदालत उज़्मा का भी, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में जो है इख्तलाफ राय जो है या पार्लियामेंट में जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो रूटीन समझी जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें जो हैं वो इख्तलाफ राय जो है, शदीद इख्तलाफ राय जो है, जब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज़ के लिए, हमारे आइन के लिए वो अच्छा शगुन नहीं है। सर, ये अदारों में रिफ्ट है, वो जब जलसों में सियासी लीडरशिप अदलिया के मौजूद जजों को तनकीद का निशाना बनाएगी और बार बार मुतालबे किए जाएंगे पलड़े बराबर करें, तो ये रिफ्ट आपकी जमात भी इसमें किरदार अदा नहीं करती दिखाई दे रही। देखें, ये पलड़े बराबर करने की डिमांड जो है वो कहाँ से सियासी है? मेरा ख्याल है कि ये तो एक फर्ज की अदायगी की याद दहानी है। क्या साकिब निसार ने जो है पलड़े बराबर रखे थे या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। इस इमारत के बाहर जो है बराबर पलड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर होता रहा है कि वजीर आजम को जो है टारगेट किया जाता है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। क्या ये पलड़े बराबर है? आप बताएं, आपने सवाल किया है।
پلڑے برابر ہیں. تاریخ بتاتی ہے, اور یہ تاریخ کو اگر انہوں نے درست کرنا ہے تو پھر جو ہے آج اس عمارت کے اندر بیٹھے ہوئے معزز جو جج صاحبان ہیں ان پہ یہ فرض عائد کرتا ہے, آئین فرض عائد کرتا ہے, ان کا عہدہ فرض عائد کرتا ہے کہ پلڑے برابر ہیں. خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر جو ہے آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, سیاسی ہلچل جاری ہے, دوسری طرف دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے, کل لکی روز حملہ ہوا, تو حکومت کی پریورٹیز کیا ہے؟ کیا اسی طرح ہم نے تو کہا ہے کہ دہشت گردی پہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے, اس وقت امن جو ہے ملک کا جو ہے ملک پہ اس وقت حملہ آور ہو گئے ہوئے ہیں دہشت گرد جو ہے, جو لکی مرفت میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, فوج وہاں پہ کمیٹڈ ہے, ہم نے تو لکھ کے دیا ہے. خواجہ صاحب آپ کوئی میں تو نئی بات نہیں ہے, میں نے تو لکھ کے دیا ہوا ہے. اچھا خواجہ صاحب آپ کل مسلم لیگ خواجہ صاحب ایک مرتبہ پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, ان سے پوچھیں دہشت گردی کا, ان سے پوچھیں جو لے کے آئے تھے ان کو یہاں پہ, جنہوں نے یہاں پہ دوبارہ بسایا ان دہشت گردوں کو, ان کو پناہ گاہیں مہیا کی. آج وہ جو ہے وہ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. ذمہ داری کس پہ آتی ہے, آپ بتائیں ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ خواجہ صاحب مسلم لیگ نون نے کہا کہ بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے, کل پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ عمران خان انڈر ٹیکنگ دیں گے. سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی ہیں, لیکن چیف جسٹس جب وہ کیسے بٹھائیں گے اگر خود وہ نہیں اکٹھے بیٹھ رہے, سپریم کورٹ کے ججز کو وہ بینچ میں شامل نہیں کرتے, تو سیاسی جماعتوں کو کیسے نہیں کریں گے؟ دیکھیں, اگر اتحاد کا مظاہرہ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں, اگر میں درست سمجھاؤں کہ یہاں پہ اندر اتحاد کا مظاہرہ نہیں ہو رہا, تو وہ سیاسی جماعتوں کو کس طرح کہیں گے جی آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ میرا یہ کویشچن ہے. چل, یہ کویشچن نہیں ہے تو سٹیٹمنٹ ہے آپ کی, میں نے اس کو انڈورس کر دیا. کیسے خواجہ صاحب آپ نے بتایا کہ خواجہ صاحب آپ نے دیکھیں, میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا جتنی تفصیل میں آپ چلے گئے ہیں, اور وجہ بھی آپ کو پتا ہے میں کیوں نہیں جا رہا. تو لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے سیاستدانوں پہ کہ ہم مل بیٹھ کے اس مملکت خداداد کا جو ہے اس وقت تحفظ کریں اور اتحاد پیدا کریں, تو یہ تمام اداروں پہ بھی لازم ہے, جس میں یہ معزز ادارہ بھی جو ہے لازم ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے تک رہنے دیں, سیاست جو ہے سیاستدانوں کے تک رہنے دیں. خدا را سیاست جو ہے وہ ایسے اداروں میں نہ داخل ہونے دیں جن اداروں کے ہاتھ میں ترازو ہے, جو لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں, جو آئین کے محافظ ہیں, جن کی عزت ہم دل سے کرتے ہیں, جن کا احترام ہمارے پہ واجب ہے. سیاست جو ہے وہ ساتھ والی بلڈنگ جو ہے جس میں میں ہوتا ہوں اس میں رہنے دیں. میں تو سامنے کھلوتا تھا, میں تو گلا کر رہا, حملہ آور کتوں ہو گیا گیا. نہیں دیکھیں, جو مذاکرات کرنے کی عرفان مجھے ویسے پتہ نہیں ہے, لیکن وہ کوئی سرکاری حیثیت جو ہے اس کمیٹی کی کوئی نہیں تھی. سر, عمران خان نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ میں ہر طرح سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, حکومت تو اس میں پہل کرنی چاہیے کہ ایک سیاسی اختلاف ختم ہو مذاکرات سے. دیکھیں, میں نے کل بھی کہا تھا, میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے نا وہ جامع مذاکرات کا فائدہ ہے, ٹرانزیکشن جو مذاکرات ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. ایک ایشو کے اوپر یا دو ایشوز کے اوپر اس وقت پچھلے 75 سال کے بعد جو ہے آج ملک وہاں پہ کھڑا ہے کہ ایشوز کا بھرمار ہے.
اگر کوئی حل ڈھونڈنا ہے، مذاکرات ہونے ہیں، تو تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان مذاکرات میں شامل ہوں. سیاستدان جو ہیں وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں، یہ ادارہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، پنڈی والے بھی سٹیک ہولڈر ہیں، میڈیا بھی سٹیک ہولڈر ہے، انتظامیہ یا ایگزیکٹو بھی سٹیک ہولڈر ہے. یہ کمپریہنسو مذاکرات ہونے چاہیے، ادروائز یہ مذاکرات جو ہے یہ مذاکرات کی گیم نہیں صرف ہونی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آئین توڑنے کے اوپر جو ہے اس رات ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مترادف تھا. جو صدر مملکت نے جو کچھ کیا وہ آئین توڑنے کے مترادف تھا. اور جو اس کی شے پہ ہوئے، جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا عمران خان، وہ اس نے بھی آئین توڑا. صحیح بلاول صاحب نے کہا کہ اس وقت آئین توڑنے کا مقدمہ ہونا چاہیے، اب بھی وقت ہے آئین توڑنے کا مقدمہ ان لوگوں پہ ہونا چاہیے. خواجہ صاحب گارنٹی مانگ رہے ہیں، وہ خواجہ صاحب آپ گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے؟ جی، یہ جو کچھ ادھر ہو رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہوگا یا پرسوں نہیں ہوگا، یا کل آپ کو پتا تھا یہ آج یہ ہونا ہے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں. اسٹیٹمنٹ دی تھی میڈیا نے، مس رپورٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتا. اگلے دن پھر ہوتا ہے کہ 22 کا فیصلہ آ جاتا ہے. آئین پر عملداری کی آپ بات کرتے ہیں کہ آئین یہ نہیں کہتا کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو 90 روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بالکل کہتا ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ماضی میں مسالے ویسے موجود ہیں. 2008 میں بھی جو ہے 45 دن جو ہے وہ ایڈ ہو گئے تھے. اس کے علاوہ بی بی کی شہادت کے اوپر بھی یہ جو ہے مدت بڑھائی گئی تھی. اس وقت بھی ایک ایمرجنسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. ملک میں دہشت گردی ہے. ابھی میرے بھائیوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو لکی مروت میں جو کچھ ہوا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے. تو اگر وہاں پہ جن افواج کا یا انتظام سنبھالنے کے لیے جن کو کہا جا رہا ہے ان کی آگے کمٹمنٹ ہیں، تو پھر یہ فیصلہ جو ہے ہمیں تو کہا گیا تھا وزارت دفاع کو کہ یہ آپ مہیا کر سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں مہیا کیا جا سکتا. فیصلہ جو ہے اس کے بعد جو ان کا دیکھیں اس وقت یہ حالات نہیں تھے جب قطر کو سیکورٹی فراہمی تھی. نہیں کوئی کرکٹ میں سے کہیں فوج نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے. آپ بڑے سینئر آدمی ہیں، غلط بیانی تو نہ کریں. کہاں فوج ہے؟ نہیں میں تو فوج کی بات کر رہا ہوں. کہ سیاستدان ہے اور میڈیا بھی تو نا سیاست کرو نا. اچھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ سیاستدان ہے، سیاسی معاملات سیاستدانوں پہ چھوڑیں. تو جو پچھلے گزشتہ عرصے سے بے یقینی صورتحال ہے، سیاسی حل کیا نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چونکہ بے یقینی سی ہے معاشی طور یار وہ نجومی تو نہ بنانا. خواجہ صاحب کل تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.